हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआए हिज़्बुल बहर के मुताल्लिक़ मैं आपको कुछ ख़ास चीज़ें अनायत करना चाहता हूँ, ताकि माह सफ़र के अंदर जो है इस दुआ की तजदीद की जाती है, इसे पढ़ा जाता है। अवामुन नास मर्द और ख़वातीन जो है इससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, चूँकि ये ऐसा मजबूत हिसार है, अमल है कि हमारे जितने भी अकाबिर आज तक गुज़रे हैं वो सारे इसको अपने मामूल में रखते थे। यहाँ तक कि शाह रफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी शरह लिखी और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी अफादियत को बयान किया, और शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने जितनी भी मुनाजात थी, दुआएं थी, उनमें इसको शामिल फरमाया करते थे। हज़रत मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह अपने अक़ीदतमंदों को बाकायदा तौर पे इसके पढ़ने की तलक़ीन फरमाते थे, और इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े अकाबिर, असलाफ, औलिया अल्लाह गुजरे हैं वो इस दुआ से कभी भी अपने आप को महरूम नहीं करते थे, बल्कि इसको पढ़कर अल्लाह से अपनी परेशानियों का हल मांगते थे। यहाँ तक कि रवायात में अकाबिर उम्मत ने फरमाया कि अगर इस दुआ को पढ़ के इंसान अल्लाह से कोई भी हाजत को बयान करे वो हाजत रद्द नहीं होती। यहाँ तक कि एक मरतबा अफ्रीका के अंदर, मैं अफ्रीका के कई मुल्कों में गया, तो एक मुल्क के अंदर मैं मौजूद था, तो वहाँ के मुझे मकामी जो हमारे उलमा थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये बात हिज़्बुल बहर की बहुत मशहूर है और यहाँ पढ़ी जाती है। चूँकि अफ्रीका के अंदर इसलिए ज़्यादा इसको पजीराई भी है कि शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह जो इस दुआ के असल जो है बानी भी हैं, और जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुआ ऐसे तोहफ़ा अता फरमाई रोए सालिहा के तहत। जब एक जहाज़ बहरी समंदर के अंदर मौज समंदर की जो थी उन मौजों के अंदर फंस गया और हचकोले खाने लगा, और पूरा बहरी जहाज़ जितने भी मुसाफिर थे वो सारे जारी और रोना धोना और इस्तग़फ़ार करना, अल्लाह अल्लाह पुकारना अपने अपनी जो है उसमें लग गए। तो शेख अबुल हसन शाज़ली नव्वरल्लाहु मरक़दहू को एकदम ऊँघ आई और आप नींद में चले गए। तो आपको सरकारे दो आलम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोए सादिका के ज़रिए ख्वाब में फरमाया कि ये दुआ पढ़ो। शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने इसको पढ़ना शुरू किया। अब वो नींद में जो पढ़ रहे थे तो आँख खुली तो पढ़ते जा रहे थे, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे इसके आखिरी लफ्ज़ पे पहुँचे तो एकदम हचकोले ख़त्म हो गए और जहाज़ अपनी सही कैफियत में आ गया। अब ये बात हमें तो नहीं पता, आम लोगों को चल सकती है। आप लोग बैठे हुए हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, आप खाली सुन रहे हैं, लेकिन कभी आप हवाई सफ़र में जहाज़ अचकोले खाता है तो उस वक़्त आपको अंदाज़ा होगा कि मौत सामने नज़र आती है, और बहरी जहाज़ में कभी सफ़र करें तो आपको समझ लगेगी। तो ये ऐसा अल्लाह के ख़जाने से लेने का, बाज़ ने जो फरमाया कि ये ख़जाना इलाही से लेने की कुंजियों में से कुंजी है जो रोए सालिहा के ज़रिए आपको अता हुई। और आप चूँकि 593 हिजरी को ट्यूनिस का एक कस्बा है जिसे जबल ज़फ़रान के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे शाज़ला कहते हैं, वहाँ आपकी वलादत होती है, आप पैदा होते हैं। अब आप देखिए, आपने 59 साल उम्र पाई है। 656 हिजरी को आप मिस्र के करीब जो है रेगिस्तान में सफ़र करते हुए आपका इंतकाल हुआ है, वहाँ आपका कब्र मौजूद है। अब ये आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब करामत बनाया था, और ऐसा साहिब करामत बनाया था कि जब आप यूनस में थे तो आप वहाँ से सफ़र करने के लिए निकले कि मैं जो है जाता हूँ और इल्म को सीखता हूँ, और जो तसव्वुफ़ के असबाब हैं उनको हम जो उनके सबक हैं असबाब
ان کو ہم طے کرتے ہیں، لیکن آپ کو جب آپ عجم کی طرف آئے تو آپ اس ایریے کی طرف آئے، ایشیا کی طرف، تو وسط ایشیا کی طرف، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ واپس جائیں، وہاں بڑی شخصیات موجود ہیں افریقہ کے تیونس، موراکو میں۔ تو عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ علیہ بڑے اس وقت بزرگ تھے، آپ واپس ان کی خدمت میں چلے گئے، لیکن جب آپ کو عروج شروع ہوا تو پھر آپ کے ساتھ خلائق مخلوق زیادہ آپ کے گرد ہونا شروع ہو گئی، تو آپ کی مخالفت بڑھ گئی، حاسدین شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں حاسدین کا سب سے بڑا جو ہے وہ جب انسان کو عروج ملتا ہے، تو آپ کو آپ کے شیخ کو قتل کر دیا گیا، اور آپ پھر وہاں سے سفر کر کے واپس ادھر آ گئے، پھر آپ مختلف جگہوں پہ رہے، شام میں، مصر میں اور عراق میں، آپ کے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد تھی مصر میں خاص طور پہ، لیکن آپ پر جب یہ دعائے حزب البحر کا آغاز ہوا اور یہ خواب میں آپ کو بتایا گیا، اس کے بعد تو آپ کی زندگی بالکل ہی عجیب ہو گئی، چینج ہو گئی، اور اس کے بعد آپ کی جو مخالفت تھی، جو آپ کے لوگ آپ کے قتل پہ در پہ تھے، آپ سوچئے آپ کے شیخ کو، مرشد کو قتل کر دیا گیا، اور آپ کی ایک بڑی تعداد تھی آپ کے استاد کے عقیدت مندوں کی، وہ بھی تتر بتر ہو گئی۔ پھر آپ جب ادھر آئے مصر میں، یہاں بھی کچھ لوگ آپ کے حاسدین شروع ہو گئے، پھر آپ اسکندریہ گئے، وہاں بھی شروع ہو گئے، پھر آپ موصل گئے، وہاں بھی شروع ہو گئے، آپ جو ہے شام چلے گئے، وہاں بھی مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو اب آپ جو ہے نا شہر جاتے رہتے تھے، لیکن جب دعائے حزب البحر آپ نے شروع کی تو اس کے بعد ایک دم جیسے وہ طوفان تھم نہیں جاتا مخالفت کا جو ہے، اسی لیے جو ہے اس بات کو آپ کی حزب البحر کی شرح میں لکھا گیا کہ اگر کوئی انسان اس کو اپنا معمول کا عمل بنا لیتا ہے اور اس کا عامل بن جاتا ہے خاص طور پہ، تو اس کے مخالفین حاسدین خود بخود بند ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو یہاں تک کہ اس کی شرح میں لکھا، اس کی شروع جو ہے افریقیوں نے بہت زیادہ لکھی ہے جو ان کی زبان میں، تو اب آپ دیکھیے لکھا کہ جو آدمی اس کو بار بار پڑھتا ہے، مرد عورت، اس کے مخالفین اگر اس کی دل میں بھی بغض سوچیں گے، نقصان سوچیں گے، تو وہ گرفت میں آ جائیں گے اور خود بخود جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائیں گے۔ آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو جو ہے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ روز اس کو معمول ایک بار بھی بنا لینا پڑنا، تو آپ کا مخالف چاہے وہ کسی دنیا کے کونے میں بیٹھا آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، تو آپ کا وہ وہاں پر ہی گرفت میں آ جائے گا۔ وہ کیسی گرفت میں آئے گا میں کچھ آگے بتاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کو معمول بناتے رہے، یہاں تک کہ میں افریقہ میں تھا تو وہاں مجھے ایک علماء جو ہے کچھ لوگوں کو علاج کے لیے لائے کہ جی ان کا جادو کا مسئلہ ہے، علاج کریں۔ پھر مجھے وہاں کے بڑے شیخ تھے جو بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں اس کو معمول سے پڑھا جاتا ہے دعائے حزب البحر کو۔ تو میں نے کہا یہ تو آپ کا چونکہ علاقے کے تھے، مغرب کے تھے، اور پھر شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، تو حق ہے ان کا کہ آپ اس کو زیادہ پڑھیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیے اس کی یا شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے شیخ گزرے ہیں اور تیونس میں تھے یہاں پر ہی، تو ان کے پاس ایک مرتبہ مسلمان جمع ہو کر آئے کہ حضرت ہمارے لیے یہاں پہ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، چونکہ اسپین کے حالات آپ کے سامنے تھے، اسپین کیسے آپ سے چھین لیا گیا تھا اور مسلمانوں کو عیسائی بنا دیا گیا تھا، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی جو ہے اندلس یہ اسپین کہلاتا ہے، تو موراکو اس کے ساتھ ہی ہے۔ تو آپ نے کہا جی یہاں پہ جادو اتنا عروج پہ ہو چکا ہے کہ افریقہ کے اندر جادوگر اتنے تیز ہو چکے ہیں اور اتنے سخت آ چکے ہیں کہ وہ جادو کر کر کے ہمیں یہاں سے بھگا رہے ہیں۔ کیسے بھگا رہے ہیں؟ کہا ہمارے مویشی مرتے جا رہے ہیں، رات صحیح سوتے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں جانور مرے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، ہمارا غلہ خراب ہو جاتا ہے، اچھا ہمارے گھر پہ سونا چاندی بچتا نہیں ہے، غائب ہو جاتا ہے، ہمارے گھر پہ جو ہے خون گرتا ہے، ہمارے گھر پہ جو ہے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ سارے مسلمان پریشان، بہت زیادہ پریشان اور تکلیف کے اندر، اور آخر میں طے کیا کہ ہم یہ ملک چھوڑ جاتے ہیں، ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ اب کافر چاہتا یہی تھا کہ مسلمان یہاں سے بھاگ جائے اور یہ خالی کر دے، جیسے وہ خالی ہوا شہر، اس طرح۔ تو شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے کہ حضرت آپ کچھ بتائیں اب ہم کیا کریں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جا کر رہو، میں جو ہے تم میرے پاس
دو اس میں روایات، لیکن جو 3 دن کی انہوں نے بیان فرمائی میں وہ بتا رہا ہوں. کہا جی 3 دن بعد میرے پاس آنا. آپ اپنے گھر میں معتکف ہو گئے، 3 دن روزہ رکھا اور آپ نے بیٹھ کر اس کو پڑھنا شروع کیا. اب آپ نے جو پڑھا اس کو وہ میں بتا رہا ہوں، وہ ہمارا معمول ہونا چاہیے. مشکل ہے لیکن آپ نے 121 بار پڑھا ایک دن، 121 بار پڑھا دوسرے دن، اور پھر 125 بار پڑھا تیسرے دن جب آپ کا 3 روزہ چلہ پورا ہوا، لوگ آپ کے پاس آئے. کہا اب بتاؤ. کہا جی ہم یہاں سے جاتے، پلان تو یہ تھا کافروں کا، جادوگروں کا، لیکن وہ جادوگر یہاں سے بھاگ گئے. سارا ہمارا شہر خالی ہو گیا ہے ان جادوگروں سے جو پلاننگ کے تحت بھیجے گئے تھے. ہر شہر میں بھیجے جاتے تھے کہ مسلمانوں کو یہاں سے بھگاؤ. اب شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے حزب البحر کا مضبوط چلہ کر لیا، اب اس پورے شہر کا میں نے حصار کر دیا. یہ چلہ آپ کے گھر کا، آپ کی زندگی کا، آپ کے علاقے کا حصار، اور ملک پاکستان یا اپنے کسی وطن کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کا حصار ہو جائے گا. ایسا مضبوط حصار ہے، اور اس کا اللہ رب العزت نے اتنی تاثیر اس کے اندر رکھی ہے کہ آج تک دنیا کا کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو دعائے حزب البحر کو اپنے معمول میں نہ رکھتا. اور حفاظت کا اس سے تیر بہدف چیز کوئی نہیں ہے. اور پھر اس میں شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے اس کو معمول رکھا. آپ اعلیٰ لباس پہنتے تھے. یاد رکھیں بعض لوگ جو ہے وہ اس میں حزب البحر کا پڑھائی تو کر لیتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو فقیر بنا کے رکھتے ہیں. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معمول تھا کہ آپ اعلیٰ لباس پہنتے تھے، اعلیٰ ٹوپی ترکی پہنتے تھے، امامہ اس کے اوپر بہت قیمتی باندھتے تھے، اور عود دنیا کا قیمتی ترین عطر آپ لگاتے تھے، اور آپ بہت جو ہے شاہانہ طریقے سے اپنے عقیدت مندوں کے پاس آتے تھے. اور جب آپ اپنے گھر سے نکلتے تو دونوں رستے پہ لوگ کھڑے ہوتے استقبال کے لیے. تو ایک قادری بزرگ آئے، قادری سلسلے کے تھے، تو انہوں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کپڑے بھی نہیں تھے، کمبل ایسے اوڑی ہوئی تھی پرانی سی بوسیدہ سی. تو وہ اللہ اللہ کر رہے تھے ایک جگہ بیٹھے ہوئے مسجد کے کونے میں. یہ حضرت جب گئے تو ان کا لباس اعلیٰ تھا. تو عقیدت مند کہنے لگا حضرت آپ شاذلی ہیں، وہ قادری ہیں، ان کے اور آپ کے اس حلیے میں لباس میں فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان کا لباس دعوت دے رہا ہے کہ مجھے کچھ دو، اور میرا لباس دعوت دے رہا ہے کہ میں کچھ لینے والا نہیں ہوں تم سے. کہا ہمیں ایسے ہونا چاہیے جب آپ کسی کو دعوت دیں. تو اب دیکھیے کتنے 2 جملوں میں آپ نے کتنی بڑی بات سمجھا دی. یہ نبی کی سنت نہیں ہے پرانا گندا لباس پہننا یا بوسیدہ کوئی چیز پہن لینا. حضور تو علیہ الصلوۃ والسلام تو ان اللہ جمیل یحب الجمال فرما رہے. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ اب یہ روایت ہے، حدیث تو نہیں ہے، یہ قول ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اس لیے یہ نہ سمجھے میں نے حدیث بیان کر دی. اب آپ دیکھیے یہ بات کہ اس کے پڑھنے پر لازم جو آدمی اس کو صحیح پڑھے گا، لازم اس کو جو ہے اس کا معاون مخلوق میں سے کوئی بھی ہے وہ اس کو نمودار ہوگا. اب دیکھیے ہمارے ہاں جب حزب البحر کا یہاں پچھلے سال چلا ہوا تو یہاں جتنے لوگ بڑی تعداد میں 3 روزہ اعتکاف بیٹھے، میں نے بڑی سہولت کے ساتھ ان کو کرایا چلا. تو یہاں پر یہ ایک بزرگ شیخ الحدیث صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں محراب میں بیٹھے ہوئے مجھے شہد دے رہے ہیں اور میں شہد ان تمام شرکاء میں تقسیم کر رہا ہوں. ایسا ہی ہوا فرمانے لگے. تو اب آپ یہ چیز دیکھیے کہ اب یہ کیا ہے کہ چونکہ وہ نسبت دعا کی بڑی نسبت ہے. میں نے پہلے ہی بتایا کہ میں مدینہ شریف میں نے پہلے اس کا چلہ کیا، استاد نے کرایا، اس کے بہت کئی 25 سال پہلے تقریباً. تو پھر میں مدینہ شریف میں ایک دن اس کا تجدید کی. تجدید ہر جگہ کرنی چاہیے، بار بار پڑھیں آپ. تو میں جو ہے عید کی نماز کے لیے مسجد نبوی کی طرف گیا، تہجد کے قریب بعد گیا تقریباً. تو وہاں جگہ نہیں تھی، جگہ ڈھونڈتے باب السلام کے قریب جو صفیں بنتی تھی اس کی بالکل سیدھ میں پہلی صف کی سمجھ میں، تو وہاں پر ایک حبشی بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے مجھے آواز دی، تو میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا یہ مجھے آواز کیوں دے رہا ہے؟
تو ہمارا تو کوئی ملک کا آپس میں تعلق ہی نہیں ہے، نہ زبان کا تعلق ہے، لیکن میں ادھر ادھر دیکھنے لگا. پھر اس نے اب مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی بیٹھنے کی، تو اس نے پھر مجھے آواز دی، تو یوں اشارہ کیا، تو ساتھ یوں کیا کہ ادھر آ جاؤ. تو میں اس کے قریب گیا، اس نے یوں اپنی ٹانگیں تھوڑی سی کلوز کی اور مجھے ساتھ مشکل سے میں پھنس کے بیٹھ گیا. پھر آہستہ آہستہ جگہ کھلی ہو گئی، میں بھی اتحیات پہ بیٹھ گیا. اب میں بیٹھا ہوا درود شریف پڑھ رہا تھا. اب میرے ذہن میں آیا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، تو یہاں ابھی فجر کی نماز میں ہی وقت ہے، فجر کی نماز جو ہے ہوگی، پھر اس کے بعد اشراق کے بعد عید ہوگی، عید کی نماز. تو دعا حزب البحر تو میں پڑھ کے آیا ہوں، تو ابھی دوبارہ پڑھ لوں، لیکن وہ وہاں پر رکھی ہوئی ہے. تو ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے مجھے جیب سے نکال کے حبشی نے وہ دعا حزب البحر دے دی، کتابچہ. اب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، وہ مغربی تھا، میں پڑھنا شروع کیا، پڑھتے فجر ہوئی. میں نے فجر پڑھی، اس کے بعد پھر بیٹھ کے پڑھتا رہا. اب جیسے میں نے اس کو اپنی تعداد کو پورا کیا جو مجھے مقصود تھی، تو میں نے لپیٹا. جب نے کہا اب اشراق ہونے والی ہے اور عید ہونے والی ہے، تو میں نے مڑ کے اس کو دینا چاہی تو وہ بندہ تھا ہی نہیں. اب کوئی اٹھ کے جاتا ہے، صاف ملتی نہیں ہے جگہ. وہ میں نے جیب میں رکھی، آج تک میرے پاس ہے. تو اب دیکھیے وہ غیب، یہ غیبی مخلوق ہمیشہ مخلوق الحال لوگوں کی شکل میں آئیں گے، حبشیوں کی شکل میں آئیں گے، کبھی خوبصورت لوگوں کی شکل میں نہیں آئیں گے. یہ مولانا مکی صاحب نے واقعہ بھی سنایا مجھے، خود میں نے ان کو بھی واقعہ یہ سنایا تھا، تو آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد. اب آپ یہ چیز دیکھیے، میں ابھی 2-3 جگہ اور بھی اس کی تجدید، لیکن میرا پچھلے سال میں نے یہاں حزب البحر کا کرانا تھا، تو میں نے اپنے ایک مدینہ شریف کے دوست ہیں بڑے جو ہے کسی اور ملک کے ہیں، یہاں کے نہیں ہیں، اچھے بزنس مین ہیں. تو مجھے وہ بار بار کہتے تھے کہ آپ میرے مہمان کب بنیں گے. میں نے کہا کہ میں اس بار تمہارا مہمان بنوں گا، کیونکہ 1.5-2 سال سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں. تو لیکن ایک میری شرط ہے کہ آپ مجھے خیبر، تبوک، آگے مصر کے بارڈر تک لے کر جائیں. تو وہ کہتا ہے جی میری خوشی کی سعادت کی بات ہے. اس کے والد صاحب کہنے لگے میں بھی جاؤں گا ساتھ، بیٹا اس کا کہنے لگا میں بھی جاؤں گا. اس طرح ہم ایک ماشاءاللہ اچھا بہترین سفر ہمارا شروع ہو گیا. اب ہم وہاں سے گئے تبوک جب، تو وہاں ہر جگہ بہت اچھا اکرام کرتا تھا، اچھی رہائش اکرام. تو وہاں تبوک میں ہم 2 دن ٹھہرے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کہا مسجد علی جو ہے، مسجد محمد الرسول اللہ جو ہے، وہاں مسجد رسول ہے تبوک میں. جب 22 دن ہمارے نبی نے نمازیں پڑھائی ہیں صحابہ کے ساتھ، اور وہ مسجد آج موجود ہے. میں نے کہا جمعہ بھی ادھر ہی پڑھیں گے، اور 2 دن میں اپنا اس کی گنتی پوری کروں گا حزب البحر کی، اسی جگہ جہاں ہمارے نبی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر سارے صحابہ، شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے ہیں، اس جگہ پہ نمازیں پڑھی ہیں. تو کتنی بابرکت جگہ ہے. اب میں وہاں پہ نماز کے بعد پڑھنے شروع کر دی اپنی، میں نے کہا تجدید کر لوں. اب وہاں سے پڑھ کے، اب بندوں نے کہا جی کہ یہ قبرستان ہے، جب صحابہ آئے تو اکثر یہاں پہ مدفون ہیں. لیکن مجھے ایک مقامی بندہ ہمیں پہچان گیا، کہنے لگا میں آپ کا سنتا ہوں وظائف، تو آپ مجھے کہنے لگا میں یہاں بہت عرصے سے ہوں، تو آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ عنہ کی قبر پہ لے جاؤں. وہ صحابی جن کی قبر میں اتارتے ہوئے حضور بھی روئے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کاش میں ان کی جگہ ہوتا، کہ حضور نے اتر کے کہا تھا اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہوگا. تو اب اس صحابی قبر پہ ہم گئے، باہر تھی، روڈ کے کنارے وہ جگہ تھی. تو اب وہاں پہ کھڑے ہو کر ہم جو ہے وہاں پہ جو ہے دعا کر رہے تھے. تو ایک بندہ آ کے میرے پاس کھڑا ہو گیا. اب میں پڑھ رہا ہوں اس طرح، وہ بھی ساتھ کھڑے ہو کے پڑھنا شروع ہو گیا. اب میں ادھر آتا کہ وہ قبر چاروں طرف سے بند ہے، اس طرف بھی پڑھا، ادھر ہی پڑھا، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کرتے. اب کسی کو ہم کہہ تو نہیں سکتے میرے ساتھ کیوں چل رہے تھے. اب کوئی بندہ بھی نہیں تھا وہاں، سامنے دکانیں تھیں، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے. تو اب وہ کرتے جب سارے کر لیا، تو اس نے آخر میں جو ہے جب میں نکلنے لگا تو مجھے ہاتھ میں لایا اور عطر کی ایک شیشی مجھے دے کے چلا گیا، عطر کی شیشی. تو اب میں نے اپنے جو میزبان تھے ان کو کہا کہ یہ دیکھو، کہتا ہے یہ تو آپ کو تحفہ دی ہے. میں نے کہا یہ اس بندے نے دی ہے، اور وہ چلا گیا ہے، وہ دیکھو جا رہا ہے. میں نے جو پڑھا ہے حزب البحر، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے، یا کچھ مانگے گا یا دے گا.
پہلی بار تو ہم سے مانگا، ہم نے اس کو دیا کہ وہ عام مانگنے والا تھا۔ تو یاد رکھیں حزب البحر کو آپ پڑھیں۔ آپ مجھے ایک خاتون نے واٹس ایپ کیا کہ آپ کے کہنے پہ میں نے حرم کعبہ کے اندر جو ہے یہاں عمرے پہ آئی ہوں، میں نے حزب البحر کو پڑھنا شروع کیا ہے۔ اب میں روز یہاں حرم میں بیٹھ کے رات دن پڑھتی ہوں۔ تو باہر یورپ کی تھی، وہ کہنے لگی اندر طواف کرتے 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 ایک حبشی آتے 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 میرے پاس جو ہے نا چیزیں رکھ کے چلا گیا اس طرح۔ تو آپ نے جیسے کہا تھا اب مجھے بتائیں میں ان چیزوں کو کیا کروں، اس میں کافی چیزیں ہیں، تسبیح ہے، کچھ کیا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو مل گیا ہے اس کا پردہ غائب سے اشارہ۔ تو ایسے کئی مرد عورتوں نے پھر مجھے اس کے بعد بتایا کہ الحمدللہ ہمیں اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اشارہ سگنل دے دیا۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ اس کو اپنے معمول میں رکھیں، ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، روز 7 بار کوشش کریں پڑھیں، اور کچھ عرصہ پڑھتے رہیں۔ اپنے جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، جادو ہے وہ ٹوٹے گا، جنات کا معاملہ ہے وہ ختم ہوگا، کوئی کام رکا ہوا نہیں ہو رہا وہ ہو جائے گا۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس حکیم ہیں، عامل ہیں، آپ کے پاس رش نہیں، لوگوں کا آنا جانا نہیں، تو آپ یہ عمل کریں۔ اگر انشاءاللہ اس میں جو ہے لوگوں کا ہجوم ہوگا، پھر آپ جو ہے اگر کسی پریشانی الجھن میں کیس میں پھنسے ہوئے ہیں اس کو پڑھیں۔ اب بیماری لا علاج ہو چکی ہے، اس کو پڑھیں، اللہ آپ کو تمام ٹینشنوں سے نکالے گا۔ ابھی ہم انشاءاللہ اگست کی 25، 26، 27 3 تاریخوں میں، یعنی شب جمعہ 24 تاریخ کا دن گزر کے مغرب کی نماز میں یہاں پہنچیں گے، اور پھر 24 کا دن گزرنے کے بعد 25 کی رات ہوگی، یعنی 25، 26، 27 اتوار کی مغرب تک 3 روزہ یہاں اس کا اعتکاف کرائیں گے، اور اس میں مرد حضرات تشریف لائیں۔ مردوں کو یہاں 3 روزہ اجتماع ہوگا، اعتکاف ہوگا، اور وہ وہاں اس کو انشاءاللہ تجدید کریں گے۔ جنہوں نے پہلے کیا ہے وہ بھی تجدید کریں گے، اور جو نئے ہیں، جن جادو میں پھنسے ہوئے ہیں، بندشوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی پریشانیوں میں، الجھنوں میں، اب ہر در پہ پھر رہے ہیں، وہ ایک اللہ کے در پہ آ کے اس کو سیکھ لیں، انشاءاللہ اپنے گھر سے ہر پریشانی ختم کر لیں گے۔ خواتین اپنے مردوں کو تیار کر کے بھیج دیں، خود نہ آئیں۔ جو عورت اپنے مرد کو بھیجے گی، بیٹے کو، بھائی کو، کسی مرد کو بھی، اس کو اجازت گھر بیٹھے ہے۔ آپ یہ سارے لوگ کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔